हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे। अब लकड़ी के जूते खड़ाऊं पहनते तो बाबा जी बेचारे बूढ़े सोए हुए थे कहीं फुटपाथ पे। तो हजरत जी का पैर ना बाबा जी के पैर पे आ गया। उन्होंने वही कहा जो सारे लोग कहते, अचानक उठे और कहने लगे अंधे हो। बादशाह सलामत को कह दिया अंधे हो। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं बुजुर्गो, मुझे नजर आता है। अब वो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें बाहर निकाल ली मियां से। तुम्हें क्या हुआ है हुजूर, इसने आपको अंधा कहा है? अब फरमाने लगे नहीं, उसने तो नहीं कहा। हजरत जी कहा है। फरमाने लगे नहीं कहा। मेरा दिल करता है कई दफा के मुरीदों और शागिर्दों के सामने हाथ बांधूं, सब के मुरीदों के सामने, कि पीर साहब को जाके ना सच्ची बातें बताया करो, झूठ ना बोला करो कि फलाने का मुरीद ये कह रहा था, मेहरबानी करो। लड़ाने में बड़ा किरदार अदा करते हो इल्ला माशाअल्लाह। इस तरह ना करो, खैर की बात, अच्छा जुमला, अच्छी बात आगे रवायत करें, कच्ची बात रवायत न करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वो तलवार निकाल ली दोनों सिपाहियों ने। क्या हुआ तुम्हें? हजरत इसकी गर्दन काटेंगे, आपको इसने अंधा कहा है। आप फरमाने लगे उसने तो नहीं कहा। हुजूर कहा है। फरमाया नहीं कहा। हजरत जी कहा है। फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? हुजूर आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे बेवकूफ हो, उन्होंने तो पूछा है, एक सवाल पूछा है, क्या आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। ये गाड़ियों में तो मैंने अब सफर करना शुरू किया है ना, तो बसों में बड़ा सफर किया। गरीब घर से ताल्लुक था, तो बस का किराया भी सोच के ही चलते थे कि किराया भी पास है कि नहीं आने जाने का। तो मैं बस में बैठा था, तो मेरे एक सीट छोड़ के ना, तो अगली सीट पे एक शख्स ने एक बंदे को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कायल कर रहा था कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए। तो रश था बस के अंदर, परेशान तो मैं बड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि कोई गुंजाइश बनती है तो मैं जाके दलीलें देता हूँ। अच्छा वो इसी 10-15 मिनट की कशमकश में ना स्टाफ आ गया उस बंदे का जिसको समझाया जा रहा था। उसने उतरना था। उतरते वक्त कहता है उन्होंने जो समझा मौलवी साहब तो कितना टाइम होया मैनू समझाने? वो कहता जी घंटा डेढ़ हो गया। कहता चलो तशरीफ को या रसूल अल्लाह मदद। आप यकीन करें मैं बड़ा परेशान था, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं क्या भाई तू बेलिया कमाल ही कर गया। कोई उसने जवाब नहीं दिया उसकी बात का, कोई बात नहीं किसी किस्म की। और यार हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। उसने उन पूछता कितना टाइम लाया ही? कहता घंटा डेढ़ हो गया। कहता फिर तशरीफ रखो या रसूल अल्लाह मदद। मैं कह लिया भाई मेरी भी टेंशन सारी दूर कर गए थे। अच्छा वो जितनी सवारियां बैठी थी उस मौलवी साहब की तरफ देख देख के हंसे, और मेरा भी दिल सी कि यार उनको कभी अगले स्टॉप पे ले ही जाए तो चंगा है, इतना सफर तू कैसे करेगा? तो इस तरह के पक्के बने आप, पक्के। आप यकीन करें बड़े लोग, हम भी दलीलें सुनते हैं अल्लाह के फजल से, किताबों में पढ़ते हैं, पता नहीं लोगों पे किस चीज का असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला असर बस उसी चीज का हुआ है जिसे फतावा रज़विया की सतरों में देख लिया, बाकी समझ नहीं है। फाज़िल बरेलवी ने जो वजाहतें की वो कमाल की, अपनी जिंदगी एहतियात वाली। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ करनी, आगे कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो रातें सजदे और क़याम में गुजारते। हमारा ना मुसल्ला बड़ा कमज़ोर, इबादत नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। मैं आपको सही कहता हूँ कि बंदा, मैं कैसे बात करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं भी नहीं जा सकती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब लोग दीनदारों से दूर होते हैं, कई दफ़ा पक्के नमाजी होते हैं, और बच्चा मदरसे में दाखिल करा देना, उसको दलीलें मिल जाती हैं कि बगैर नफल के भी गुजारा हो जाता है, असर की पहली 4 सुन्नतों के बगैर भी गुजारा हो जाता है, इशा की पहली 4 सुन्नतें भी ज़रूरी नहीं, वो कहानियाँ बनाने लगता है। कई दफ़ा जब तक दूर होता है, उलमा तायीद करेंगे मेरी बात, पक्का होता है। हम लोग इबादत सीखने, मैं मस्जिदों के अंदर मैंने मीटिंगें होती देखी हैं,
اور بڑے بڑے تگڑے عاشق رسول کے لانے والے جو مولویوں کو کہتے ہیں کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، بڑے بڑے تگڑے ورکر، پکے عاشق رسول، جنہوں نے عشق کی مور بھی اپنی جیب میں رکھی ہے، کسی وہ لگائیں گے تو کوئی دوسرا بنے گا، ورنہ نہیں بننے دیتے وہ اتنے تگڑے عاشق رسول۔ نماز کا ٹائم ہو جائے نا تو یا انہیں کام یاد آ جاتا ہے یا وہ کہتے ہیں جی میں اپنے محلے والی مسجد پہ جا کے پڑھوں، بھئی یہ نہیں مسجد اتنے پڑھ کے جا، نماز سے بھاگتے، عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے، ذوق نہیں۔ اور بھئی عشق تو محبوب کے طریقوں پہ چلاتا ہے، عشق تو محبوب کے رنگ میں رنگ دیتا ہے بندے، تو عبادت کا خاص ذوق، نفلوں کا خاص مزاج، قرآن پاک کی تلاوت کا خاص ذوق، یہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کے سرکار گھر چلے گئے، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے، عشاء سے تھوڑا دیر پہلے حضور پھر تشریف لائے تو فرمایا کیا کر رہے تھے تم؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے تھے۔ فرمایا تم مغرب کے یہیں بیٹھے ہو؟ حضور بس دل کیا اللہ اللہ کرنے کا، تو سوچا بیٹھ کے اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزار لیتے ہیں، تو سرکار فرمانے لگے میں اندر بیٹھا تھا تو مجھے فرشتے نے آپ کے پیغام دیا ہے کہ یا رسول اللہ باہر تو نکلیں، آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں کہ رب ان پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا، تیرا مسجد میں ٹائم گزارنا، تیرا اپنے رب کو یاد کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعاؤں سے انقلاب آ جاتا ہے، ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں رہا، کبھی تکلیف آئی تو مانگ لی، ورنہ رب کے بندے سمجھتے تھے کہ دعا تو اس طرح ہے کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں، اللہ یہ دکھ ہے مجھے، اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، اللہ میں تیرے پاس نہ ہوں تو کدھر جاؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کرنے گیا تو مینا میں مزدلفہ میں میں نے ایک بندہ دیکھا، سب لبیک لبیک کہتے تھے، جب وہ لبیک کہتا تھا تو آواز آتی تھی لا لبیک۔ فرماتے میں نے بازو تھام کے اسے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا میاں تجھے پتہ ہے تب تو لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے تو غیر حاضر ہے؟ کہنے لگا مجھے پتہ ہے۔ کوئی تجھے پتہ ہے؟ پتہ ہے حضور پتہ ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو 24 سال ہو گئے، میں ہر سال آج پہ آتا ہوں اور ہر سال اسے کہتا ہوں میں آیا ہوں، بے نیاز بڑا، ہر سال کہتا ہے تو نہیں آیا تو غیر حاضر ہے، ہر سال 24 سال بیت گئے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کہا پھر تو ہر سال آ جاتا ہے؟ تو کہنے لگا معین الدین آپ کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا۔ جب یہ ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، رکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے تو تب بھی ٹھیک۔ بے پرواہی ویخ نہ سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے ہیں تخت بٹھاوے، آدم کسے نو کارا مل دئی کوئی کعبے خالی آوے۔ 24 سال ہو گئے، کدھر جاؤں؟ مالک کی یہ ہے، راضی کی یہ ہے، رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے نہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنسو میرے خود بخود برسنے لگے، تک میں وہیں کھڑا تھا کہ عاطف غیب سے ندا آئی معین الدین تو ہٹ جا کہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ۔ اس سے کہہ دیا نا 1 سال تیرا قبول ہے تو یہ اگلے سال آئے گا نہیں، اس کا آنا بڑا پیارا لگتا ہے، 24 سال ہو گئے، جس کا حج قبول کیا اس کی برکت سے ہی تو قبول کیا ہے۔ او میرے بھائی اس کی بارگاہ کا رجوع، اس کی بارگاہ کا رجوع۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہم صرف اجتماعی توبہ کر لیں تو رب راضی ہو جائے گا، ہماری بڑی پریشانیاں ویسے ہی دور ہو، اپنا مصلح بات کرے۔ تو پھر سے ایک دفعہ ساری بات دہراتا ہوں، سب سے پہلے تو عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر زندگی تقوی والی گزار، پھر قرآن نے کہا کہ رحمان کے بندے عاجزی سے چلتے ہیں، پھر میں نے 5ویں بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ الجھاؤ چھوڑ، بحث چھوڑ، جھگڑا چھوڑ، اور 6ٹھی بات یہ کہ اپنا تعلق اپنے مصلی کے ساتھ مضبوط کرے، عبادت کے ساتھ۔ دیکھیں نا امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ حسین کا تو قرآن اور نماز سے پیار ہے، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس لیے اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنے اندر ایک خوشگوار تبدیلی لائیں، اپنے ذائقے بدل لیں۔ ذائقے بدل جاتے ہیں نا، کچھ لوگوں کو کم مرچوں میں مزہ آتا ہے، کچھ کو زیادہ میں، جو چیز زبان کو لگ جائے گی وہ لگ جائے گی۔ اپنے ذہن کا ذائقہ بدلے۔ میں آج بڑی درد مندانہ آپ سے اپیل کرنے لگا ہوں، موبائل کا استعمال تھوڑا کم کر دیں ورنہ بڑے وہ لگ جائیں گے، اس کو تھوڑا کم کریں۔
اور تسبیح کا استعمال زیادہ۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے۔ ایک دنیا میں انسان کا گھر ہوتا ہے، ایک آخرت کا گھر ہے۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اور فرمایا والعاقبۃ للمتقین، آخرت کی بھلائی پرہیزگاروں کے لیے۔ جو لوگ نہ تو تکبر چاہتے ہیں نہ فساد کرتے ہیں، جو متقی بن کے اللہ سے ڈر کے وقت گزارتے ہیں، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کیا، تو حضور علیہ السلام کے بعد بھی جو خلفائے راشدین ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر امام حسن تک، حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، اور حضرت علی کے بعد 6 مہینے تک حضرت امام حسن نے بھی خلافت کی۔ تو یہ سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے، پرہیزگار تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے نہ تو اطراء زمین میں نہ تکبر کیا نہ کوئی فساد کیا، وہی لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر ملوکیت آ گئی اسلام کے اندر، بادشاہت آ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ ہیں اسلام کے، اور بعد میں جو لوگ ہوئے انہوں نے بادشاہت کی، خاندانوں کو نوازا، بڑے بڑے لوگوں کو وظیفے دیے، سیاسی چالیں بھی چلیں، بہت سارے جگہوں پہ فساد بھی ہوا، بڑے حالات خراب بھی ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک علیہ السلام کے دین کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ دین بھی موجود رہے گا اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان، بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان ایک عالم اور محدث تھے، ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا، آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا، چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے۔ پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا، چونکہ خاندان کی حکومت تھی تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی، مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی۔ پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نیک بڑے تھے، پرہیزگار بڑے تھے، پر خوش لباس بھی بڑے تھے۔ خادم کو جب بھیجتے تھے بازار تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا۔ خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے، جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا، عمر بن عبدالعزیز گزرے۔ جب تک گورنر رہے، جب تک خاندان میں رہے، ماحول اور رہا۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوں گے۔ یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا، لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے، ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا۔ اتنے سارے لوگوں کا بوجھ، اتنے سارے لوگوں کی آزمائش۔ خیر چونکہ وصیت تھی، آپ کی بیعت لی گئی۔ بیعت لینے کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض
نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے، بد نہیں بدترین ہو گئے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے، اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں 2.5 سال حکومت کی صرف، لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی، لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کیا. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر، اب ہمارے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے، اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے، اپنا سارا زیور دو، میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے شپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے، سادہ لباس پہن لیا، اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی، بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ، جائیدادیں ساری دے دیں اللہ کے راستے میں، غریبوں میں بانٹ دیں. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی ہیں. پتر کیا بات ہے بیٹے، میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئیں. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں کہ جو رکھ رکھا ہو میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے، ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا، حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے، بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے، بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ میں ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی، اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی، تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی، پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے، یہ میری ذمہ داری تھی، اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے، میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے، اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے، سوال نہیں کرنا پڑا، گندم بھی اپنی تھی، پیاز بھی اپنا تھا، گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے، صرف زبان نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن بیٹیوں نے کہا ابا جی جوڑے پرانے ہیں، یارو ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا نا توجہ کی ضرورت ہے، ہو جاتا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں. اب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو اس گھر سے تعلق رکھنے والے ہر گھر میں شادی سمجھنے شروع ہو گئی. لاکھوں روپے کا مال صرف کپڑوں پہ، جوتوں پہ اور ان کے لوازمات پہ لگتا ہے. غربت کیسے ختم ہوگی؟ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ پردیس میں جانے والے واپس کیسے آئیں گے؟ کس طرح یہ ماحول ٹھیک ہوگا جب اخراجات اتنے بڑھا لیے جائیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے کہا عید پہ کپڑے لینے، ضد کی تو جناب عمر نے اپنے وزیر خزانہ کو خط لکھا، فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، بیٹیوں کے کپڑے لینے ہیں. تو جب بادشاہ عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو پھر وزیر بھی نیک ہی ہوتے ہیں،
وزیر بھی نیک. تو وزیر کہنے لگا حضور کچھ باتیں آپ سے سیکھی ہیں، اگر اجازت دیں تو کر لوں. کہا جناب کرو. کہنے لگے آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مانگ رہے ہیں، آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ یہ آپ سے سیکھی ہوئی باتیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے سوئے ہوئے عمر کو پھر سے جگا دیا. بیٹیوں سے آ کے کہنے لگے پتر پرانے کپڑے دھو کے پہن لو. اگر کپڑے دھو کے پہن لوگی اور پہن کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگی تو رب تو پہلے ہی بڑا قبول فرمانے والا ہے، اللہ تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. تو صاحب یاد رکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کیا، اپنے گھر کے اندر یہ کیفیات آپ نے بنائیں، بنا کر کے سجائیں. میرے عزیز یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان اگر توجہ کر لے تو آسانی سے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود بھی سادگی اختیار کی، آپ کے بچوں نے بھی سادگی. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کا حکمران ہوتا ہے نا، رعایا پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے، جس طرح کا حکمران ہو رعایا پر اس کا اس طرح کا. ولید بن عبد الملک جب حکمران تھا نا، تو اسے عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، بڑے بڑے محلات بنانا. تو اس زمانے میں ہر آدمی بلڈنگ کی بات کرتا تھا، ہر آدمی جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی نئے مٹیریل کی بات کرتا تھا، نئے نقشے کی بات کرتا تھا. جب سلیمان بن عبد الملک حکمران بنا تو سلیمان بن عبد الملک جو تھا اس کو شوق تھا شادیاں کرنے کا. یہ بھی شوق ہوتا ہے بادشاہوں. اس زمانے میں لوگ شادی کی بات کرتے تھے، نکاح کی بات کرتے تھے، بیاہ کی بات کرتے تھے. تو پورے ماحول کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، وہ وظائف پڑھتے تھے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. تو پھر ایک ماحول بن گیا جو ذکر الہی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول بن گیا جو تقوی کا ماحول تھا، پھر ایک ماحول مارد وجود میں آیا جو پرہیزگاری کا ماحول تھا. عام عوام بھی اللہ کے ذکر کی باتیں کرنے لگی، عام ماحول بھی اس طرح. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ بادشاہی پروٹوکول ختم کرائے. ختم ہو گئے پروٹوکول. آپ نے فرمایا کوئی شاہی خاندان کا بندہ آئے تو کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، میرا بھی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کسی خطیب کو، کسی امام کو اجازت نہیں کہ میرا نام لے کے میرے لیے دعا کرے. سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا. فرمانے لگے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، جب تم مسلمانوں کا نام لے کے دعا کرو گے تو میں بھی اندر ہی آ جاؤں گا. اضافی طور پر نام لے کے دعا کرنے سے بھی روک دیا. بلکہ ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں، تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا، وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے. کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہیں اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہیں. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئیں کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے.
हुजूर क्यों नहीं लिखते? फरमाया जब तक तू हमद के लायक रब की हमद कर रही थी मैं वजीफे लिख रहा था, अब तूने मेरी तारीफें शुरू कर दी। अपनी तारीफ पर कैसे वजीफा लिखूं? वो तो हमद के लायक है, उसकी हमद होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तारीफ पर, अपनी खुशामद पर मैं नहीं लिखता। जा अल्लाह ताला तेरी लिए बेहतरी करे। वो खातून कहती है मैं वहाँ से आई, मुझे महीनों लग गए, सफ़र लंबा था, इराक़ पहुँची तो इराक़ के गवर्नर को जब मैंने वो रुका दिया तो उनकी चीखें निकल गई, तड़प के रोए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बीबी जिस नेक आदमी ने तुझे ये लिख के दिया था ना, चंद दिन हुए उनका इंतकाल हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ पर्दा फरमा गए। वो खातून फिर रोई, कहने लगी यतीम बेटियों का अब क्या बनेगा, इस रुके का क्या बनेगा? तो आप फरमाने लगे बीबी जब अमीर उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा हो तो गवर्नरों को भी अल्लाह कुछ तौफीक दे ही देता है। अगर उन्होंने तेरा वजीफ़ा ज़िंदगी में लिखा था तो तू फिक्र ना कर, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा वजीफ़ा पहुँचता रहेगा। आपके गवर्नर ने लिखा कि हज़रत साहब गवर्नर हाउस की इमारत कमज़ोर हो गई है, नहीं बना लो। तो आप फरमाने लगे तो अदल का किला क्यों नहीं बनाता, इंसाफ की दीवारें क्यों नहीं खड़ी करता? फरमाया छोड़ ईंटें लगाना, अदल व इंसाफ का किला बना। सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़े पाबंद थे सौमो सलात के, दिन को तिलावत करते, रात को इबादत करते, पंजगाना नमाज में खड़े होते, अल्लाह के खौफ की बात आती तो चिड़िया की तरह फड़फड़ाते, डरते। आपकी अहलिया कहने लगी उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये कैफियत कैसे हुई? फरमाने लगे एक जहन में बात बैठ गई थी कि रब ने हिसाब पूछना है और मैंने हिसाब देना है। तो जिसको पता होना मैंने हिसाब देना है और मुझसे किसी ने हिसाब पूछना है, फिर समझें, हिसाब देना है और किसी ने हिसाब पूछना है, हिसाब देना है और हिसाब। तो फरमाते हैं जब ये ज़हन बन गया ना कि मैंने हिसाब देना है और रब ने हिसाब पूछना है, तो बस फिर मैंने हिसाब करके रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने कोशिश की है कि हिसाब करूं कि ना इंसाफ़ी ना हो जाए, जुल्म ना हो जाए। एक आदमी बड़ी दूर से चल के आया, अर्ज़ की हुजूर आपके गवर्नर ने मेरा माल छीन लिया है, वापस नहीं करता। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ने रुका लिखा, फरमाया मैंने तो तुझे नेक आदमी समझ के गवर्नर बनाया था और तू लोगों के माल नहीं वापस करता, फ़ौरन वापस कर। उसके नाम जब ख़त लिखा तो आदमी खुश हो गया। तो आप फरमाने लगे अब ये बता तेरा आने जाने का खर्चा कितना हुआ? अर्ज़ की हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे एक तुझ पे जुल्म हो और दूसरा तेरे ऊपर और खर्चे डाले जाएं। देखे ना, एक आदमी की ज़मीन पे कब्ज़ा हो, फिर वो वकील करे, फिर वो गवाह इकट्ठे करता फिरे, फिर वो मसाइल में उलझ जाए। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हमें एक सोच अता फरमाई। फरमाया एक तेरे ऊपर जुल्म हुआ, एक तुझे इतनी तकलीफ हुई यहाँ आने की, और एक तेरा खर्च हुआ, बता कितने पैसे? अर्ज़ की हुजूर मेरा तो लाखों का माल आपने वापस करा दिया है, अब छोड़े खर्चे को। फरमाया ना भाई, ये मेरे रसूल कायनात का दीन है, इसमें हम हर शय का हिसाब करके रखेंगे। तेरा खर्च हुआ है, तेरा खर्चा हुआ है, तुझे आना पड़ा, तुझे जाना पड़ा। और दुनिया के मुनसफ़ो फैसले करने वालों, थोड़ा ख्याल तो करो कितने लोग हैं जो रुल गए बेचारे रस्तों में कचहरियों के, जो अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक गए, जिनकी औलादें तड़प उठी, मकान बिक गए, उन्होंने अपने हकूक़ क्या लेने थे, उनकी तो बाकी चीज़ें भी चली गईं। फरमाया खर्चा बता कितना हुआ? अर्ज़ की हुजूर 60 दिनार तकरीबन। फरमाया इसे माले ख़जाना से 60 दिनार भी दो। फिर फरमाया मेरी जेब से इसे 50 और दो ताकि ये आने जाने में मज़ीद रोटी खा सके, गोश्त के साथ रोटी खाए। और फिर फरमाया माफ़ कर देना, हुकूमत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की थी पर तुझे बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ी, अज़ियत उठानी पड़ी। यारो इस रंग में उस शख्स ने हुकूमत की, इस अंदाज में, और सबसे बढ़कर बनु उमय्या में से थे। लेकिन मेरे रसूल पाक की औलाद से जो प्यार, हुजूर की नस्ल से, किसी ने आपके सामने कह दिया, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इसको लिखा है, किसी ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कह दिया यजीद अमीरुल मोमिनीन था, मोमिनों का अमीर था। फरमाया पकड़ो इस बदजात को 20 कोड़े मारो।
پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو، یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے۔ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے، آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں، اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے۔ حضور کی اولاد سے پیار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے، بڑے بڑے سرائے بنائے، لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وظائف دیے غریبوں کو، مساجد بنائیں، مدارس بنائے، آپ کو مجدد کہا جاتا ہے، نئے سرے سے تجدید کی، علماء سے پیار کیا، صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے، پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا۔ ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، اتنی زکوٰۃ دی، لوگ خوشحال ہو گئے، اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا، اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی، ذمیوں کے، غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا۔ 39 سال عمر پائی، صرف نمازیں بھی پڑھ گئے، صدقے بھی دے گئے، عبادتیں بھی کر گئے، 2.5 سال حکومت بھی کر گئے، اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے۔ عمر پائی 39، پورے 40 نہیں، 39 سال عمر پائی، اتنا کچھ کر گئے۔ ہم تو بھی انتظار میں رہتے ہیں، ہم تو بھی انتظار میں اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور، اٹھ فریدا، یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا، کہتے تو غافل ہے، اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور، اور اگا نیڑے آ گیا ہی، پیچھا رہ گیا ہی دور۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا، کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا۔ ایک شخص آیا رکا لے کے، اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے پر وہ فوت ہو گیا ہے، تو آپ یہ رکا ہے مجھے 20,000 دینار دے دیں۔ آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ، شاید میرے بعد والا دے دے، رکا سنبھال کے رکھ، پر مجھ سے نہ امید رکھنا 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا، میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے۔ آپ کو زہر دے دیا گیا، بیمار رہے، بچوں کو بلایا، فرمایا بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا، تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا، بزدل نکلا، شدید علیل ہو گئے۔ وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے، ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے، وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے، اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا، اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا۔ 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے۔ آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے، نہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس طرح کرنا میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا، اس سے زیادہ کفن نہ دینا، 2 دینار کا کفن۔ حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے، فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا، اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھٹ ہی جائے گا، چیر دیا جائے گا، قبر توڑ دے گی پسلیاں۔
لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا، 2 دینار کا۔ آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا، روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اس سے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، فرمایا وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا، قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں۔ فرمایا تم مسلمان ہو، میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو، میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں۔ میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندھی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگھار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا آپ بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص آپ سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی۔ دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا، دولت تھی، پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر،
ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے رب اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 2 باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ اتنا بناؤ سنگار، ہر وقت اپنے آپ کو سجانا، گھر سنوانا، گاڑی، یہ وہ، اتنا اس چکر میں نہ پڑیں، اور دوسرا ایک ذہن بنائیں کہ دنیا سے ہم لوگوں کو جانا ہے۔ آخر دعویٰ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا، پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی، تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی۔ میں کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے، کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نہ، انہیں تکلیف ہوگی، تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا، تو اس لیے نہیں آئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، سر سجدے میں رکھا، کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، کلیجہ منہ کو آیا، مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے؟ حضور چھوٹا سا کام تھا، کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا، عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا، پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی، ایک روٹی چادر میں، یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں، دولت باندھتے ہیں، ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی، کھول کے پیش کی، کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی، آج علی کچھ جون لائے تھے، پیسے ہیں، چند روٹیاں بنی ہیں، تو بچوں نے تو کھا لیا، تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی، میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا، پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں، تو حضور میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں، مہربانی فرمائیں۔ تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی، سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے۔ فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا، آ جا۔ دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں، روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، فرمایا چلا جی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی، حضور 5 دن سے نہیں کھائی۔ فرمایا بیٹے چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے، بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے، رونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں، بس ہمارا کیا تعلق، ایک پل ہے، پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی، ان کا تو خیال ہی نہیں آیا، دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سنا ہے، آپ کا ریٹ کتنا ہے؟